मुख्तलिफ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जो है इन्होंने खिताब किया है। ब्रेडफोर्ड में भी ये काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, लीड्स में भी, लंदन में भी, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है ये जाकर जो है वो अपना मसला कश्मीर जो है मुख्तलिफ फोरम्स पर जो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और मैं अब दावत देता हूँ सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें, और इसके बाद जो भी दोस्त को जो है वो सवाल करना चाहे कर सकता है। क्योंकि मैं बेसिकली मैंने कभी भी ये स्टेज कंट्रोल नहीं किया, ये राजा सरफराज साहब के लिए था। आज उर्दू ने कहा कि आप करें, क्योंकि शायद मैंने बहुत सारी ड्यूरिंग इस प्रोग्राम में गलतियाँ भी की होंगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सब दोस्तों से, और उम्मीद है कि मेरी इन गलतियों को माफ़ी करेंगे। तो मैं जनाब दावत देता हूँ सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को। मैं नाम लेने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि आखिरी जो मुकर्रर होता है उससे हमेशा टाइम का कम रहता है, और वो किसी मौजूद को भी ज़्यादा लंबा छेड़ कुछ बातें अमूमी सी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आसिफ अजीज साहब ने, मोहतरम महमूद कश्मीरी साहब ने, शौकत मकबूल भट्ट साहब ने, और बिलखुसूस यासर अरफात साहब ने काफ़ी तफसील के साथ बातें की हैं। जो खास करके यासर अरफात साहब का जो मकाला था, उन्होंने हमें तारीख में थोड़ी सी तारीख की याद दहानी करवाई है कि तारीख में लोगों ने सच की खातर, लोगों के हुकूक की खातर, तब्दीलियों के लिए किस तरह के मुलालम सही। और आखिरी जो उनका जोर था वो सुकरात पे था कि सुकरात को मार के तो यूनान के अशराफिया ये समझ बैठी थी कि अब हमारे लिए सुकून ही सुकून है। लेकिन वो जो पैगाम था उसमें कोई बगावत नहीं थी। आज से 4000 साल पहले एक शख्स ये कहते हुए उसे मौत कबूल करना पड़ी, हमें सवाल करने का हक होना चाहिए। हम उस जज की तभी इज्जत करेंगे कि वो अपने दिए हुए फैसले पे हमारे सवालों का जवाब दे पाए, हमें मुतमईन करेगा। हमें उस जज की जो अपने ही दिए हुए फैसले को डिफेंड नहीं कर सकता, तो उसका हुक्म हम पे बजा नहीं। ने कहा वो लीडर जो हमसे वोट लेता है, हमसे वादे करता है, और वो इक़्तिदार तक पहुंचता है तो बजट से मुतल्लक, निज़ाम सेहत से मुतल्लक, उस समाज की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके मुतल्लक सवाल करना हमारा हक है। और जो लीडर हमारे सवाल का जवाब न दे सके उसका एहतराम हम पे वाजिब नहीं। इसी तरह की उसने कहा कि वो पादरी जो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता और किताब मुक़द्दस का हवाला देकर हमें गूंगा बनाना चाहता है, उस पादरी का भी एहतराम। और आप देखिए कि 4000 साल पहले शख्स सवाल पे बात करता था, तो अगर आप अपने माशरे पे, हमारे मौलवी साहब जो है वो कहते हैं सवाल शैतानी बस का सवाल नहीं करते। हमारा लीडर जो है ये महमूद कश्मीरी साहब जो है, यहाँ 100 कार्ड आज़ाद कश्मीर के सदर साहब आए, तो इनने एक सवाल किया, तो सबसे पहला उनका मुताबिला था कि कैमरा है, और कुछ जो उनके मुरीदैन थे उनको तक कंपेयर करने लगे। यानी सवाल का जवाब देने के लिए एक आदमी तैयार नहीं है, लेकिन उसी रियासत है और हमारे नाम से वो बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहें और TADS। जज तो जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें ये हक दे दें कि सवाल करें। तो आज भी हमारी सोसाइटी अगर पूरे मजमू लिहाज से देखें तो आज भी लोग सवाल करने से उनको बाहर रखा जाता है, उनको गुस्ताख कहा जाता है और उनकी जुबान मत दी। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कहते हैं,
کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن، یہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں فریڈم آف موومنٹ ہونی چاہیے، تو جو یونیورسل ہیومن رائٹس ڈکلریشن، ہم کوئی جنت کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ جس پہ جو ساری اسٹیٹ نے ایگری کیا ہے کہ یہ ہر انسان کا ارسپیکٹو آف فیتھ، کلر، ایریا رائٹ ہے، وہ یہ رائٹ ہمیں ملنا چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ مایوس، کیونکہ ہمارے لوگ نہ تاریخ پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ نہ اپنے رویوں پہ غور کرتے ہیں، نہ اپنے مطالبوں پہ غور کرتے ہیں، نہ اپنے تنظیموں میں بحث مباحثے کو فروغ دینے کے لیے وہ ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ایک لیڈر آتا ہے، وہ میں ہوں یا محمود کشمیری صاحب ہوں یا کوئی ہو، ہم آپ کو سامعین سمجھ کے آپ سے یک طرفہ طور پر تقریریں کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ضرورت اپنی سمجھ کی ہے کہ ہم مکالمہ کریں۔ ہماری ریاست کو تو تقسیم ہوئے 76 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ اسپین، یہ پرتگال 800 سال تک 800 سال تک مسلمانوں نے ان پہ حکومت کی، میجورٹی کرسچنس، لیکن 800 سال کے بعد یہاں کی انڈیجنس موومنٹ نے ان کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا۔ آج ان کے فٹ پرنٹ کسی مسجد کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی عمارت ہوگی۔ وہ جن کو جبر کے تحت انہوں نے مسلمان بنایا تھا، وہ بھی واپس جب ان کو شکست ہو گئی، اور 800 سال کا کوئی عرصہ زیادہ ہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، 800 سال تک۔ اور پرتگال اور اسپین کا اگر رقبہ دیکھیں، آبادی دیکھیں، تو ان کو معمولی آبادی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان فزیکلی وہاں موجود ہیں ہماری ریاست، اس لیے ہم ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ کہ آزاد کشمیر کا آدمی جب اس کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے پار والوں کی بات کریں، یعنی رویہ یہ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ اپنی پولیٹیکل پارٹی جس علاقے میں وہ آپریٹ کر رہی ہے، اس علاقے کے لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی حقوق کی بات کرتی ہے۔ ایک بندہ آپ نے جو ہے نا وہ انڈیا کے بارے میں بات، یعنی نظام آپ کا جڑا ہوا ہے پاکستان سے، بات آپ کروانا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، یعنی رویہ ہمارے مطالبے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور جب ہم اس پر زور دیتے ہیں پھر آسانی سے کہتے ہیں یہ تو پرو انڈین ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں۔ میں تو ڈاکٹر محمود خان صاحب کو پتہ ہے، وہاں بھی بہت پروپیگنڈے ہم نے سہے، لیکن اس سے ہم خوفزدہ نہیں ہوتے۔ کیوں خوفزدہ نہیں ہوتے؟ ہم یہ جانتے تھے کہ ہم سے پہلے اگر پیغمبر کی دنیا سے چلے گئے ہیں بڑے بڑے رہنما اور بڑے بڑے فلسفی، تو ایک نہ ایک دن تو ہم نے بھی جانا ہے، لہذا اپنے عوام کے جو زندہ دکھ ہے ان کا بھرپور طریقے سے اظہار کرنا چاہیے، اور تاریخ میں جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، ان غلطیوں کی نشاندہی کی جانی چاہیے، تب جا کے ہم پتھر اٹھائے ہوئے تحریک آزادی کا۔ لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تحریک آزادی ہوتی کیا ہے، ہر کوئی مقرر کرتا ہے تحریک آزادی کی کامیابی کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ جس تحریک کو آپ نے دیکھا نہیں، ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ ریڈیکل لوگ ہیں جو مہمجوئی کا شکار ہے، ان کو ہم نے اپنی آزادی کا ہیرو بنا دیا، اور جو ہمارے سماج کے جو تضادات ہیں، ہماری قوم اور ڈفرینٹ جو قومیں اور قومیتیں ہیں، مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں، ان میں ہمانگی کا کوئی پہلو رکھا ہی نہیں، مکالمے کا کوئی پہلو رکھا ہی نہیں۔ 1846 میں ایک بادشاہ نے یا ایک طاقتور شخص نے اس ریاست کو تشکیل دے کے تو ہمیں ریاست جموں کشمیر کا پشتینی باشندہ درجہ اول بنایا۔ ہماری ساری تقریریں ہمیشہ اس کے خلاف ہیں، پھر بھی ہم نیشنلسٹ، میں آپ کو کہتے ہیں ہم نیشنلسٹ، بادشاہوں کو ہم نہیں کہتے کہ بادشاہوں کو گلوریفائی کیا جائے، لیکن تاریخ کے اندر جس پاورفل، یعنی تاریخ میں جس فرد کا رول ریاست بنانے میں ہو، آپ کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرے، تو آپ کو وہ رول کو ایڈمٹ کرنا چاہیے نا۔ عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پہ آپ اگر شخصیتوں کی نیگیشنز کرنا شروع کر لیں گے تو آپ کی خود بھی نیگیشن ہوتی ہے۔
آج بھی ہم کہتے اپنے آپ کو نیشنلسٹ ہیں، پروگریسو ہیں، روشن خیال ہیں، لیکن روشن خیالی ہمارے عمل سے ظاہر نہیں۔ ہم وہی 1947 کے اس عذاب میں مبتلا ہیں اور اس پروپیگنڈا کا شکار ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے ٹائٹل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس شخص کی میں عزت کیوں کروں جو جس کے سامنے اس دھرتی کی بیٹی کو بے آبرو کیا گیا؟ میں اس شخص کی عزت کیوں کروں جس نے سہولت کا حملہ آوروں کے ساتھ مل کے اپنے ہی وطن کے لوگوں کو صرف مذہب کے اختلاف کی بنیاد پہ قتل و غارت کاری کو فروغ دیا؟ تو اگر ہم تاریخ کی ان سچائیوں پہ کنسنسس بلڈ نہیں کریں گے تو دوسرے مذاہب والے جو ہے وہ آپ سے یا کسی بھی دوسرے مذہب کی اقلیت سے خوف زدہ ہے۔ اس خوف سے جب تک جو اکثریتی مذہب والے ہیں وہ اپنی روشن خیالی سے، کیونکہ ہم جب تک تاریخ کے اندر جو ہم نے رول کی، ہم نے مجاہد تیار کی، ریکروٹمنٹ کی، کس کے کہنے 1947 سے لے کے تو 1988 تک اگر آپ ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے زیر انتظام ہے اس میں لوگوں کے اگر مرنے کی تعداد گنیں گے تو بمشکل 5 نہیں آپ نہ ہوتا، لیکن 88 کے بعد آپ نے 1.5 لاکھ لوگ موت کے حوالے کر دیے، ہر گھر کو تباہی اور بربادی۔ لیکن جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندیاں کی اور اب عقائد بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ لوگوں کو مروانے کے بعد پاکستان آرمی، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہ رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں کہ ہم تو اب کمزور ہیں، ہم تو ہندوستان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تھے تو آخر ان لوگوں کا جن کو آپ نے مروایا اسلام کے نام پر، اور تو کوئی فرض کریں کہ ہم بھارت کے خلاف جو زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، یہ ایک میرپور کا آدمی، اس کا اپنے بھائی کے گھر پہ ایک آدمی نے قبضہ کیا ہوا، راولا کوٹ کا ٹھیکیدار جو ہے وہ ہماری سکول کے عمارت کے پیسے کھا جاتا ہے، ہماری سڑکوں کے پیسے کھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا رویہ معذرت خانہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اسرائیل کو، امریکہ کو ایک دفعہ ایک دوست تھے، بہت امریکی سامراج کر رہے تھے، میں نے کہا یار آپ کے ملک میں چند ایک ریڈیکل لوگ ہیں وہ آپ کو جلسہ نہیں کرنا دیتے، انہوں نے آپ کی پوری سول سوسائٹی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا، اور یہ بڑا آسان ہے کہ کوئی امریکی موجود نہیں ہے، کوئی امریکہ کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے۔ میرے لیے راولا کوٹ میں بہت آسان ہے کہ میں ہندوستان کے خلاف 200 ملک نکالوں، کیونکہ وہاں مجھے بلکہ ایڈمنسٹریشن فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو ہم جو ہے ہم نے مختلف ٹائٹلز کے ساتھ، مختلف سلوگنز کے ساتھ ایک پناہ لے کے تو پوری قوم کو ہم نے تنہائی میں جو ہے، کیوں کہ نہ ہندوستان چاہتا ہے نہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ہندوستان میں اپنا دوست بنائیں، پاکستان میں اپنا دوست بنائیں، تاکہ یہ کشمیری ہمیشہ حکمران طبقوں کے رحم و کرم پہ، ہم پاکستان کی ترقی پسند موومنٹ سے، ڈیموکریٹک موومنٹ سے، رائٹ کی موومنٹ سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم کسی جلوس میں شریک نہیں ہوتے، اور جب شریک ہوتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، پھر مطلب اپنا قضیہ ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری ہماری جو کہانیاں ہیں ان 76 سالوں میں، جو آدمی اپنی اسٹیٹ کا یوم تاسیس بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور دعوے دار ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا نیشنلسٹ ہوں، تو اگر ایک دفعہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، چونکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے نظری بحثوں سے گزرے ہی نہیں، ہم نے کوئی نظری بحثیں نہیں کی، ہم نے ایک دوسرے کو انگیج نہیں کیا، ہم نے صرف ایک دوسرے کو مولوی کی طرح واعظ کیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بہت ٹھیک ہوں، تو غلط ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو نظری بحثوں سے گزار کی، تو کسی ایک متفقہ علیہ پروگرام پہ ایک دوسرے کو کنونس نہیں، لیکن سمپلی ہم آخر 21ویں صدی کے انسان ہیں جو اپنی ریاست کا یوم تاسیس بنانے کے لیے تیار نہیں، وہ کہے کا نیشنلسٹ ہے۔
جو اپنی ریاست کی تاریخ کو نہیں مانتا. بھول بنائی ہمیں. وہ ایک مقرر اٹھے گا, ہماری 4000 سال تاریخ پوچھا جائے کہ 4000 سال پہلے آپ کی زبان کیا تھی, کیونکہ ہسٹری تو تہذیب تو جو ہے وہ آپ کی. اور جو ریاستیں تاریخ کے ارتقائی عمل میں اپنا وجود کھو دیتی ہیں, تو اس میں کچھ ناصحین ایسے ہوتے ہیں جو راگ الاپتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کے سامنے حقیقت ہے, اس حقیقت کو تسلیم کہ جو ریاست آپ کی بنی, جس کی ڈیمارکیشن, ایک وہ فتوحات کا ایک دور تھا جس کے پاس 10 بندوں کو مسلح کرنے کی, تنخواہ دینے کی, روٹی کھلانے کی صلاحیت تھی, تو وہ اعلیٰ کی فتح کرتا تھا. مہاراجا رنجیت سنگھ نے کوئی پیدائشی بادشاہ تو نہیں, پنجاب کا حکمران بلا کر بنا, اور پنجاب بر صغیر کے اندر موسٹ پاورفل رولر جس کو کہا جاتا ہے وہ مہاراجا رنجیت سنگھ. اسی طریقے سے لیکن ہم کلیم کرتے ہیں, تضاد اٹھاتے, کوئی کہتا ہے وہ کشمیری نہیں ہے, تو جموں والا ہے, تو پتہ نہیں کس والا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ سوال اٹھانے والوں کو اس ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کا پتہ بھی نہیں. مثلا یہ جو مظفر آباد ہے, یہ تو پارٹ آف ویلی ہے, ایڈمنسٹریٹولی رپورٹ بھی ہے. سوائے ہمارے اس آزاد کشمیر میں جموں کو چھوڑ کے, جموں کا ایسا تعمیر ہو, باقی تو یہ سارے جو ہے وہ مثلا ہمارا تو جو سارا ٹریڈ روٹ تھا وہ سری نگر والوں کے ساتھ. مغل پورا روڈ جو تھی یہ بعد میں ایڈمنسٹریٹولی چینج کر کے پورے اس کو جموں کی طرف موڑ دیا گیا تھا. کوئی سڑک بنانے سے یا کسی مارکیٹ سے جا کے سامان خریدنے سے تو اس کا اس کی قومیت تو نہیں بدل جاتی, اس کا قبیلہ تو نہیں بدل جاتا. یہ ساری کنفیوژن حکمرانوں نے پہلے کی کیا, پہلے شیعہ سنی, اب جموں ورسز ویلی, ویلی ورسز لداخ. یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ریاست کے اتحاد کو نقصان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں بحث کریں. جس کسی کے پاس بھی جو سچائی ہے اپنے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں ڈبیٹ کرنی چاہیے. ہماری کوئی اتھارٹی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے یا ہم سے زیادہ تاریخ کی جانکاری. آپ یہ دیکھیے ہمارے لیے صاحب لکھے انہوں نے افسانے ہیں, لیکن یقین جانے جس بات پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا تو مجھے بے صبر, میں نے کتنا اپنے اوپر ضبط کیا. کیوں کہ میں ان لفظوں کی گہرائی کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے لوگوں کو جاسوس بناتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح ایجنسیاں اپنی غرض کے لیے کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ کام کرو, اگر وہ انکار کر دے تو والے اس کو انڈیا کا جاسوس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی ہوتا ہوگا, ادھر کی بات انفارمیشن ہمارے پاس ان کے پاس زیادہ ہے, ہمارے پاس کم ہے. لیکن ہم میں سے کوئی آدمی کشمیری جو ہے جو کسی حکومت سے پیسے نہیں لیتا یا اس کے رول کو ایگزامن کرتا ہے, تو ہم سینڈوچ بن گئے ہیں ایجنٹوں. ہندوستان کہے گا یہ سارے پاکستانی مسلمان ایجنٹ ہیں, پاکستان کرتا ہے یہ ہم سے پیسے نہیں لیتے, یہ ہندوستان کو وہ گالی نہیں دیتے جو ہمارے قانون کو خوشی ملی. تو ہم گزشتہ 76 سالوں سے بڑھ صاحب ہم نے ایک دوسرے کے قانون کو خوشی ملی, حقیقتوں کے لیے ہم نے رینٹس توڑ نہیں دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم عصر حاضرہ میں جو تبدیلیوں پر دنیا کتنی تیز رفتاری سے تبدیل ہوتی ہے. خستہ کام آج ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے سے جب کھل گئے, آج سعودی عربیہ وہ سعودی عربیہ جو وہاں کے نصرہ فرنٹ اور کن کن فرنٹوں کو پیسے دے کے بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرانے چاہتے تھے, آج وہ اس کے زیر خاصہ. تو یہ تیز رفتار تبدیلی جو ہے بریک بن رہا ہے, نئی نئی پاورز جو ہے وہ مارد وجود میں آ گئی ہیں جو اپنے آپ کو اسٹ کر رہی ہیں. ہم پاکستانیوں کے کام خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کرتے جو دراصل ہماری کھوکھی باتیں ہوتی ہیں. اندر کا جو بزدل انسان ہے وہ خوش کرتا ہے ان کو کہ تاکہ کہیں ایئرپورٹ پہ ان سے پوچھ نہ سکے, یا کوئی چھوٹی موٹی ہمیں پریویلیج یہ دے دے گے
بغیر کسی چیکنگ کے، بغیر لائن میں کھڑے ہوئے گزار سکیں. تو بھئی ہم تو ایک سانجی تاریخ کے وارث ہیں. ہم اگر ایک دوسرے سے تلخ باتیں نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بحث نہیں کریں گے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے کہ کہاں کہاں ہم نے غلطیاں کی. کیا آزاد کشمیر کا آدمی پنجابی ہے؟ کیا آزاد کشمیر کا آدمی بلوچی ہے؟ کیا آزاد کشمیر کا آدمی سندھی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حق تو ہمیں پوچھنے کا بھرپور طریقے سے ہے کہ ہم جو ہیں اس حیثیت میں ہمیں مانا جائے. ہم بجائے مائنس ٹمپریچر میں کام کر کے پیسے کمانے کے بعد ہار خریدیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اسکول کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کے اسپتال کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اور ان پارٹیوں پہ ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور ان کے بیاہ پہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ایک نواز شریف ورسز عمران خان، عمران خان ورسز نواز شریف، اور پارٹ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی کو عمران خان پسند ہے تو وہ نواز شریف کو گالی دے کے تو اپنی تسلیم کرتا ہے. سو جو ہماری حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں دیکھنا ہے 70 سال کا عرصہ ایک ایسی قوم جس کی ایج جو ہے کچھ زیادہ عرصہ نہیں، اور 1947 سے پہلے ہمارے یا 1846 سے پہلے ہمارے رشتے جو ہے مارکیٹ کے رشتے، زبان کے رشتے تو بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے. تو اس میں اس ریاست نے ایک بار یعنی 1846 وہ استثنا ہے جس میں ہم نے سینس آف بلانگنگ پیدا کی کہ آج مظفر آباد کا آدمی سری نگر والے کے آدمی سے توقع کرتا ہے، اور سری نگر والا آدمی جس وقت وہاں پہ بات آتی ہے تو مظفر آباد آتا ہے. یہ ہے اس دور کا کمال کہ اس نے ہمیں ایک سینس آف بلانگنگ دیا ہے، ایک نفسیات دی. مضبوط رشتے نہیں، پر یہی وجہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو ریوائو کرنے کے لیے ہمیں ایک نیا عمرانی معاہدہ لوگوں کے درمیان ڈیبیٹ کے لیے رکھنا ہوگا کہ تاکہ ہر قوم کو، ہر قومیت جیسے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی جو ریزرویشنز ہیں تو وہ ریزرویشنز کہاں دور کریں. اسی طریقے سے آج ہے یورپ میں یہ یوکرین وار کی وجہ سے جو بیڈ امپیکٹ پڑا ہے، ریسیشن ہے، پوری دنیا اس کے حوالے سے ادھر پتہ لگی ہوئی ہے. تو ہم کشمیریوں کو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپس میں جڑیں گے، اور جڑیں گے کسی سازش کی بنیاد پہ نہیں، کسی اپیل کی بنیاد پہ نہیں، کسی عقیدے کی نہیں، بلکہ جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان پہ ہمیں ایک دوسرے سے مکالمہ کریں. وہ سیاسی کارکن بے شک اپنے آپ کو کہے میں بہت بڑا سیاسی کارکن ہوں، لیکن اگر وہ مکالمے میں بلیو نہیں کرتا، کمزور آدمی ہمیشہ، بزدل آدمی ہمیشہ کنڈے کا سہارا ہے. دلیر لوگ جو ہے وہ اٹھنے والے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ اپنی قوم کو کوئی نئی بات کو، کوئی عقل کی بات، کوئی شعور کی بات بتانے کے لیے اس کو